नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं है और एक बड़ा सवालिया निशान है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तालिबान ने जंगी अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ा दी हैं और इतलात ये है कि 60 के करीब अजला पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके साथ अफ़गान सदर और उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अफ़गानिस्तान के अब्दुल्ला वो अमेरिका पहुँचे हैं और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले होने हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान को आया इस पूरे अमल में शामिल किया जा रहा है या पाकिस्तान अपनी एक पॉलिसी बना रहा है, जिस तरह के कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक अलहदा है जिसमें रशिया, चीन, टर्की और पाकिस्तान शामिल है। इस तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त इलाके में ये सबसे अहम मसला है और हमारे साथ मौजूद हैं साबित सफारतकार हैं अफ़गानिस्तान के इशू पे बड़ी महारत रख आसिफ दुरानी साहब। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर ख़ान साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ कामरान बुखारी साहब अमेरिका से हमारे साथ शरीक होंगे, एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पर एक्सपर्ट हैं। और असद हसन भी वॉइस ऑफ अमेरिका से, वो भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम आसिफ दुरानी साहब के पास जाते हैं। दुरानी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, ख़ासकर जो अमेरिका की तरफ से और नेटो की तरफ से जो ऐलान हुआ था 11 सितंबर तक नेटो और अमेरिकी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी और इसी के साथ एक अमन मुज़ाकराती अमल भी था, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में तालिबान का जो रिएक्शन आया है और तालिबान ने जो अपनी जंगी सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं, उस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सूरत हाल तो बहरहाल सीरियस है, लेकिन ये है कि जो तालिबान का जो अमेरिकन के साथ एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज पूरी तरह अमल पैरा हैं। तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों पे लास्ट फरवरी से कोई हमला नहीं किया, ना नेटो फोर्सेस का कोई इतलाफ हुआ है। इसी तरह अमेरिका ने भी जो है वो अपने जो विड्रॉल की डेडलाइन है उसको थोड़ा बढ़ाया था, लेकिन वो भी उस पर अमल पैरा हैं और वहाँ से निकलना चाहता है। मेरी तो ज़ाती राय ये है कि ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त अगर आप तालिबान की जो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिन वो तकरीबन वो 60 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है वो काबिज हो चुके हैं और ये वो ऐसे स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे ये जो अहम मरकज़ हैं पावर के, जैसे मज़ार शरीफ है, हेरात है, कंधार है या काबुल है, वो उनको घेरना चाहते हैं। तो जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं और इस दफ़ा उन्होंने नॉर्थ से शुरू किया है और वहाँ से वो घेराव में कर रहे हैं। जैसे मज़ार शरीफ को ऑलमोस्ट उन्होंने जो है 4 जगह से घेर लिया है, तो ये उसकी तरफ जो है इशारा करता है। और ये जो तो लेकिन दुरानी साहब ये बताएं कि अमेरिका भी वाज़े तौर पे कह चुका है, पाकिस्तान भी कह चुका है, बाकी और भी ताकतें कह चुकी हैं कि अगर काबुल पर ताकत के ज़ोर पर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो काबुल की तरफ और बाकी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सूरत हाल तो फिर मज़ीद गंभीर नहीं हो जाएगी? जो एक पायदार अमन की कोशिशें की जा रही थी, वो मुमकिन हो सकेगा? देखिए, घेराव का मेरा जो अंदाज़ा है, जो अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक वो उन पर कब्ज़ा नहीं कर रहे, उसके घेराव में कर रहे हैं। घेराव में ये है कि उससे ये हो जाएगा कि आसपास उन पर वो सूरत हाल पे कंट्रोल अपने कर लेंगे। तो एक तरह से वो चेकमेट करना चाह रहे हैं जो शतरंज की बसात है उसके मुताबिक। तो इसलिए ज़रूरी इस बात को देखने की है कि इसमें खून खराबा कितना हुआ। ये जो इन 60 डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्ज़ा ज़्यादातर तो जो है वो अफगान फोर्सेस ने ऐसे ही सरेंडर कर दिया अपने इक्विपमेंट के साथ और कोई ऐसा जो है लड़ाई भी नहीं हुई। तो ये इस बात की गमाज़ है कि अगर ये दो पार्टीज़ यानी अशरफ गनी और तालिबान अगर मुज़ाकराती मेज़ पे किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे तो इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी पड़ रहा है, जिससे वो डीमोरलाइज हो रही हैं। और यही वजह है कि आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उसका सरेंडर ऑलमोस्ट पीसफुल हो रहा है और वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जो पिक्चर एमर्ज होगी वो यही होगी कि तालिबान एक डोमिनेटिंग फोर्स के तौर पे एमर्ज करेंगे और मुझे लग रहा है कि अमेरिकन भी इसकी कोई टैसिट अप्रूवल
اس کو دیتے ہیں. جی اچھا، تو درانی صاحب اس ساری صورتحال میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے لیے دیکھیے بڑے محدود آپشنز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں نمبر 1 اپنا جو بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انسکروپلس ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کو کوئی ایکسیس نہ ہو، نہ وہ انفلٹریٹ کریں نہ ایکسپلٹریٹ کریں. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہونے چاہیے، اور جس پہ ابھی بائی اینڈ لارج عمل ہو رہا ہے. پاکستان پہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی طالبان جو ہے ان پہ انفلوئنس ہے، لیکن یہ انفلوئنس جو ہے اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کا انفلوئنس باقی مجاہدین فیکشنز پہ تھا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے کچھ زیادہ اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان جو ہیں وہ ہماری کوئی حمایت کریں گے. وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہم ریئل پالیٹک کی بات کر رہے ہیں، اور طالبان بھی بخوبی واقف ہیں ریئل پالیٹکس سے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اب تک کے جو پچھلے 20 سال میں یہ تھرو ریئل پالیٹک ہی تو انہوں نے اپنے جو ہے ایک مقام بنایا اور ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے درانی صاحب. جی سر، درانی صاحب ٹھیک ہے. اسی پہ ہم طاہر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. طاہر خان صاحب، آپ نے درانی صاحب کی بات سنی ہے اور پاکستان کا جو رول ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ 60 کے قریب ڈسٹرکٹ پر تو تقریباً قبضہ کر لیا اور کسی مزاحمت کے بغیر ہوا ہے. تو کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پائیدار امن ہو سکتا ہے اس صورتحال میں جب امریکی اور نیٹو کا وڈرال مکمل ہوگا، اور دنیا امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے، نیٹو کو بھی نظر آ رہا ہے طالبان نے اپنی سرگرمیاں بھی بڑھا دی ہیں، تو امن مذاکرات کدھر گیا اور پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو پھر تو ذرا مایوس کن صورتحال ہے، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ بہت جلد یا مستقبل قریب میں حالات میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. آپ نے خود ہی جو بین الافغانی مذاکرات کا ذکر کیا، 10واں مہینہ ہے. 12 ستمبر کو شروع ہوئے تھے اور ابھی 10واں مہینہ ہے، اور 10ویں مہینے تک دونوں فریق بین الافغانی مذاکرات کے ایجنڈے پہ بھی متفق نہیں. جس کو رولز اینڈ پروسیجر کہتے ہیں، طرز العمل جس کو افغان کہتے ہیں، اس میں 5 مہینے لگ گئے تھے کہ پرنسپلز کیا ہوں گے، کون کہاں بیٹھے گا، کیا بولے گا، کیا کرے گا، نماز کا وقف ہوگا، معمولی چیزوں پہ. تو جب جنگ بندی کا آئے گا مسئلہ، جب آئندہ کے نظام کا مسئلہ آئے گا، تو پھر تو سالوں لگ سکتے ہیں. اب یہاں پر ایشو یہ آ گیا کہ امریکیوں نے جو بنیادی جو 4 نکات ہیں نا معاہدے کے، دوحہ معاہدے کے 29 فروری 2020 کے، تو امریکی طالبان کے لیے جو ترجیح ہے وہ انخلا ہے، جو کہ وعدہ ہوا لیکن پورا نہیں ہوا، 1 مئی تک نہیں نکلے. اب آج کل خبریں آ رہی ہے، بلکہ آج تازہ خبر ہے کہ ممکن ہے کہ امریکی صدر موجودہ حالات کو دیکھ کر کے مزید اس کو ایکسٹینشن دے دیں. یعنی یہ آج کی ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، ممکن ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کلیئر. تو اب طالبان سے میں نے خود پوچھا کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیوں آپ اس طرح کے آپ ضلع پہ ضلع لے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک تو ان کے وہ جو گلے شکوے ہیں کہ وعدہ پورا نہیں ہوا انخلا کا، ایک دوسرا ان کی جو قیدی ہیں، کیونکہ معاہدے میں لکھا ہے کہ بین الافغانی مذاکرات شروع ہونے کے بعد 3 مہینے میں ان کے باقی قیدی، وہ 5000 نہیں جو 10 مارچ تک رہا ہونے تھے، 5 مہینے اس پہ لگ گئے تھے، لیکن جو 6 سے 7 ہزار تک ان کے باقی قیدی ہیں وہ رہا نہیں ہوئے. پھر ان کو گلا ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے نام جو سلامتی کونسل کے لسٹ پہ ہے، پابندیاں ہیں، وہ تو بہرحال ان کو یہ شکایت ہے، اور وہ کہہ رہے کہ معاہدے میں نہیں لکھا کہ ہم کارروائیاں نہیں کیوں جنگ بندی ہے نہیں، تو افغان حکومت بھی وہ کر رہی ہے. لیکن وہ درانی صاحب نے جو بات کی کہ وہ نیٹو اور امریکی افواج پر حملے نہیں کر رہے. ہاں یہ ٹھیک، یہ درست کہا. تو یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ تھا. ہاں یہ حصہ ہے نا. حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہے ہیں، کیونکہ طالبان پہ کئی بمباری ہوئی. ساتھ میں طالبان اشرف غنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور جو ان کے نائب ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کون؟ طالبان. نہیں، طالبان تو سرے سے اس نظام کو مانتے نہیں. یہ جو بین الافغانی مذاکرات میں جو مسائل ہے، یہ ایک نقطے پہ ہے کہ افغان حکومت کا طالبان سے یہ ان کو تجویز ہے کہ آپ اسی نظام کا حصہ بنیں. طالبان نے جب یہ اس وقت اعلان نہیں ہوا تھا اور خبری رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید فورسز وعدے کے مطابق نہ نکل جائیں،
تو طالبان گئے روس۔ اچھا طاہر صاحب، آپ طالبان کے ساتھ کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کام تو نہیں کر رہا ہوں، رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ آپ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان میں جو ماضی کا ایک جو ان کا سسٹم آیا تھا اس میں اور اب ان کی سوچ میں کیا تبدیلی ہے؟ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں اور لگ رہا ہے تو وہ پھر ان کا کیا خواتین کے حوالے سے جو ان کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ایشوز ہیں، یا باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا آج بھی وہی ریجڈ قسم کی سوچ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن ماضی کی طرح تو نہیں ہوں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ دنیا ان کو تسلیم نہیں کرے گی، جس طرح ماضی میں نہیں کیا تھا ان کو تسلیم، اگر اس طرح رہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی سے کہ ابھی جو انہوں نے قبضے کیے ہیں نا، کنٹرول لیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے موجودہ نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ لیکن جس ضلع سے ان کے تمام انتظامیہ نکل گئی ہے فوجیوں سمیت، تو پھر طالبان کے ابھی 2 دن پہلے جو ان کے نائب امیر ہے طالبان کے سراج الدین حقانی، ان کا ایک آڈیو میسج آیا ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ جب آپ کسی ضلع میں داخل ہوتے تو وہاں اپنا نظام قائم کر لو، پولیس کا، انٹیلیجنس کا، وہ اس صورت میں جب وہاں سے لوگ نکل جائیں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر پھر وہی مشکلات ہوں گے ان کے لیے۔ لیکن ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا طالبان، کیونکہ طالبان کے کنٹرول کا کوئی بھی حامی نہیں، نہ پاکستان، نہ ایران، نہ چین، نہ روس، کیونکہ اس کے اور طالبان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان اب وہ والا افغانستان نہیں ہے۔ 20 سال میں وہاں پارلیمنٹ بن گیا ہے، وہاں پر نئی نسل آ گئی ہے، وہاں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں تعلیم ہے، وہاں پہ ایک نظام ہے، 3.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہے، تو وہ ان کو سمجھنا بھی چاہیے۔ طاہر صاحب، یہی بات ہم دورانی صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے جو رویے ہیں، جو ماضی میں جو ان کی ایک جب حکومت انہوں نے قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب وہ طریقہ کار وہی ہوگا یا ان کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے؟ جو ان کا سسٹم ہوگا گورننس کا وہ کچھ چینج ہوگا تاکہ دنیا ان کو ایکسیپٹ بھی کر لے؟ دیکھیں، طاہر صاحب نے بڑی خوبی سے بتایا، اب طالبان جو ہے وہ تھوڑے بہت کچھ چینجز آ گئی ہیں، لیکن ابھی ان کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان جو ہے وہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں کہ وہ واقعی ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ڈسٹرکٹس جو ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ کس طرح کا نظام اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس سے بھی ظاہر ہے دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آئندہ جو ہے یہ طالبان کا جو اونٹ ہے وہ کس رخ بیٹھے گا۔ تو یہ میرا خیال تو یہی ہے کہ ابھی جو خدشات ہیں وہ ابھی دور نہیں ہوئے ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں وہ ان کا یہ کہہ دینا کہ جی وہ اسلامی جو ہے اقدار کے مطابق ہوں گے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر ابھی طالبان کی ڈیفینیشن میں جائیں تو پھر جو ہمسایہ ملک ہیں ازبکستان، ترکمستان، تاجکستان، ان کے لوگ تو پھر ان کی ڈیفینیشن میں تو شاید ایون مسلمان بھی نہ ٹھہرتے ہوں، تو اس لیے یہ ان کو اپنے ابھی خاصی کلیئرٹی دینی پڑے گی۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو طاہر صاحب۔ ایک لاسٹ وقفے سے قبل ایک سوال ہے کہ امریکی صدر، وقفے کے بعد بھی اس پر بات کریں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اب اس صورتحال میں کیا اسٹیپ لینے جا سکتا ہے؟ آیا کہ جو فوجوں کا انخلا ہے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے، یا کیونکہ کافی چیزیں تو لاجسٹک وغیرہ تو جا چکی ہیں، ابھی تو ایک تھوڑی سی تعداد میں افواج موجود ہیں، یا ان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ تھوڑے بہت موجود ہیں، وہ بھی وہ سمندر کے ذریعے وہاں سے زیادہ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں اس بارے میں، تو اس میں کیا اعلانات ہو سکتے ہیں اس بارے میں؟ تو اسی کو تو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دیکھو نا، طالبان کا ریاست امریکہ سے معاہدہ ہوا تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ہوا تھا، جی یا اس کے، لیکن پھر جب جو بائیڈن نے پبلکلی اپنے قوم کو کہا کہ وہ 1 مئی سے شروع ہوں گے اور ستمبر
11 تک وہ تمام فوجیوں کو واپس بلا لیں گے. پھر نیٹو نے بھی اعلان کیا. تو پبلکلی اعلان ہوا ہے, اور شاید ماضی میں مثالیں کم ہو کہ پبلکلی اس طرح کوئی چیز ہوئی ہو اور اس سے وہ پھر اس نے. لیکن اگر امریکہ دوبارہ اس میں توسیع کرتی ہے تو پھر تو طالبان کو آپ نے جواز دے دیا کہ 2 مرتبہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. اب تو طالبان اپنے فورسز سے لڑ رہی ہے, لیکن پھر ممکن ہے کہ جو بقایا افواج ہے ان کے خلاف بھی وہ حملے شروع, کیونکہ امریکیوں کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ اپنے فوجیوں کا سیف پیسیج ہے, یعنی پرامن طریقے سے وہ نکالنا ہے. تو جس طرح اگر جو بائیڈن نے پہلے خلاف ورزی کی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کریں, لیکن میرے خیال میں مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ اس جنگ میں رہیں. اور کیونکہ اس جنگ کو ابھی امریکہ میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ فوجی آپ نہ نکالیں, لیکن عوام کا ان کو سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغان صدر اور ان کے باقی جو سینئر اہلکار ہیں وہ اس وقت واشنگٹن پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر کیا ڈیسیجن ہونے ہیں یہ بھی بات کریں گے. اور آیا کہ اس ملاقات کے بعد کوئی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی اس بارے میں کنسلٹیشن کا کوئی امکان ہے یا نہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور امریکہ سے ہمارے ساتھ کامران بخاری صاحب موجود ہیں, مشرق وسطیٰ اور انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہیں. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بخاری صاحب, افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ اور بعض دیگر جو سینئر حکام ہیں افغان حکومت کے وہ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور امریکی صدر کے ساتھ اور دیگر جو سینٹ کی کمیٹیاں ہیں یا جو دیگر حکام ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان کے حوالے سے, کیا ڈیسیجن ہو سکتے ہیں؟ اور اس صورتحال میں جب طالبان بڑی تیزی سے کوئی 60 کے قریب اضلاع پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور ان کے جو جنگی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جی سر. دیکھیں, یہ جو ملاقات ہے یہ ایک ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر کچھ دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے یہاں رپورٹ کیا تھا, ایک لیک رپورٹ تھی کہ یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بتایا ہے کہ بھائی ان کا جو تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی افواج کا جب انخلا مکمل ہو جائے گا تو اس کے 6 مہینے کے اندر اس حکومت کے گرنے کے, اس ریاست کے گرنے کے امکانات ہیں. تو یہ وہ جو ہے کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے صدر اشرف غنی اور ان کے جو دیگر احباب ہیں جو افغان ریاست کا حصہ ہیں تو وہ امریکہ سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر مت جائیے. ان کے یہی خدشات ہیں کہ امریکہ کے جو ہے چلے جانے کے بعد وہ جو ہے ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہو جائے گی اور طالبان غلبہ پانے کے جو ہے بہت سارے چانسز ہیں. تو اسی پہ گفت و شنید ہوگی کہ بھائی امریکہ کیا کر سکتا ہے. اور آئی تھنک کہ جو ہے شاید ایئر سپورٹ جو ہے اس کو جاری رکھنے کے اوپر گفتگو ہوگی. ظاہر امریکی افواج جو ہے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ تو نکل رہی ہیں, لیکن جو معاملہ جس کا ذکر امریکی حکام نے بھی کیا کہ بھائی جی ہم نے وعدہ ضرور کیا تھا اپنے معاہدے کے اندر کہ ہم کسی بھی افغان خانہ جنگی کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر خبر آئی تھی کہ وہ شاید ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایئر سپورٹ افغان ریاست کو دی جائے تاکہ کوئی بڑے شہر جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھ نہ لگیں. جی بالکل, اسی پر تو وہ پاکستان سے جو ایئر اڈے مانگے جا رہے تھے یا باقی جو تاجکستان, ازبکستان اور دیگر سے مانگے جا رہے ہیں تو وہ اسی کا حصہ ہے. دوسرا بخاری صاحب یہ بتائیں, جو پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے جو ہو چکے ہیں اور کچھ امریکی CIA کے سربراہ نے بھی دورہ کیا, آپ اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن امریکہ کیا سوچ رہا ہے, وائٹ ہاؤس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں امریکہ کے حوالے سے؟ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ پاکستان میں جو بات چیت چل رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صرف جو بائیڈن کا فون سنیں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اشرف غنی کے دورے کے بعد امریکی صدر کوئی عمران خان صاحب کو کوئی کال شال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا یہ معاملات اسی طرح چلیں گے؟ دیکھیں, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں, جو میڈیا کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیانات آتے ہیں
وہ تو پبلک ریلیشنز کے لیے ہوتے ہیں. ان کا جو حقیقی گفتگو ہو رہی ہے اپنا پاکستانی قیادت اور امریکی قیادت کے مابین، اس کی وہ عکاسی نہیں کرتا. وہاں اس لیول پہ بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جو ہیں، یہ گفتگو ان کے لیول پر ہو رہی ہے. اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہ سیریس گفتگو اس لیول پہ ہو رہی ہے. یہ تو سیاسی بیانات ہیں تاکہ جو ہے جو بھی ڈیل بن رہی ہے ظاہر ہے پھر جو ہے اس کا ایک کاسٹ ہے پبلک، تو اس کاسٹ سے بچنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ کا جو مکالمہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر. تو یہ تو ایک طرف ہے. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو خود بھی ضرورت ہے کہ امریکہ جو ہے اس معاملے سے بالکل اپنے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کیونکہ بڑا خوفناک قسم کا منظر مغربی بارڈر سے جو ہے پاکستان کے اندر آنے کا اندیشہ ہے. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں پر صرف جو طالبانائزیشن ہے وہ اس بارڈر کے اس پار ہے. ہم نے گزشتہ جو ہے کئی سالوں میں 2007 سے 2014 تک بہت خوفناک قسم کی TTP کی انسرجنسی دیکھی ہے. پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس قسم کے بیسنگ رائٹس، کس قسم کے تعاون کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو بات رکی بھی ہے وہ ٹارگیٹنگ کے اوپر ہے کہ بھائی کن لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھائی آپ TTP کو پکڑیں، ISIS کو پکڑیں، القاعدہ کو پکڑیں، ان کے خلاف کارروائیاں کریں جتنی کرنی ہیں، لیکن طالبان کے خلاف کارروائی اگر کریں گے تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے کا ڈر ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں افغان طالبان بھی TTP کے ساتھ جا ملیں اور جنگ جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس کی زد میں آئے، جو بھی جو ہے طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا ہے بارڈر کے اس طرف، اور پاکستان بھی نہیں چاہتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دونوں سائیڈز اور کس مدعے کے اوپر وہ اگری کریں گے. امریکہ کے ساتھ کوآپریشن ختم نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی وزیر اعظم صاحب اپنے بیانیے کو اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں اتنا ہی ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے. جیسے اس دن جو ہے طلوع چینل کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائے تھے. بہت ہی وہ ایک آکورڈ قسم کی سچویشن ہوئی تھی. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جو ہے سنجیدگی سے اس کو پبلک لیول پہ اس کے اوپر بات کریں. جی 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 بخاری صاحب، ابھی ہم طاہر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جی بخاری صاحب نے، اور خاص کر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ یا جو ہمارے ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، اسی لیول پہ یہ طے کرنے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیسیجن آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے کرنے ہیں اور بعد میں اس کو انڈورس کرانا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے میں کہوں گا پاکستان کی کہ یہاں پولیٹیکل اونرشپ جو ہے وہ کم ہے، کمزور ہے. زلمے خلیجزاد ایئرپورٹ سے سیدھا GHQ جاتا ہے، فورن آفس نہیں آتا. تو کچھ چیزیں حکومت نے خود چھوڑی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے. ٹھیک ہے، جو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان کے لیے، تو وہ نیچرل ہے، اب سے نہیں ہے، ماضی سے ہے کہ وہ ان کا ایک رول ہوگا. لیکن پولیٹیکل رول اور کردار بھی ہونا چاہیے، تو وہ ضروری ہے. لیکن یہ تو درست بات بخاری صاحب کی ہے کہ امریکیوں کو معلوم ہے کہ کس سے رابطہ کرنا ہے، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، کون فیصلے کر سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے. لیکن اگر پولیٹیکل اس کو آپ کمزور کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور لوگ ہمارا افغان بھی کبھی کبھی ہمارا سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتے ہیں. کل بھی وہ ایک پرانی تصویر جو وزیر اعظم گئے تھے اور وہ ایک بس میں جا رہے تھے، تمام آپ کو یاد ہو ایئرپورٹ سے، اور پھر صدر اشرف غنی کا کل جو ایئرپورٹ پہ، حالانکہ اس کے لیے بھی کوئی وزیر نہیں آیا تھا، وہ نیچے لیول لوگ کے لوگ تھے، وہ پروٹوکول ہوگا ان کا. تو لوگ، لیکن لوگوں نے وہ تصویر بھی کمپیریزن کرتے ہیں. تو پھر میرے خیال میں پولیٹیکل وہ ہونا چاہیے، تو پھر معاملات آگے بڑھتے. میں نے وہ بخاری صاحب سے بھی یہی بات پوچھی تھی. افغان صدر اور جو باقی ان کے احباب وہاں پر موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
افغان قیادت کیا چیز لینے گئی ہے امریکہ سے، اور کیا چیز آپ سمجھتے ہیں امریکہ ان کو دے سکتا ہے؟ جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ وہ جو ایئر سٹرائک ہے وہ اس کی فیسلٹی چاہتے ہیں کہ کہیں سے امریکہ برقرار رکھے، تاکہ اگر کوئی طالبان کی طرف سے یا کسی اور گروپ کی طرف سے کابل پر یا بڑے شہروں پر کوئی اس قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ میں نے ایک طالبان مذاکرات کار سے سنا ہے، میری ان سے جب ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس معاہدے میں ایک شک ہے، اور جو کہ وہ نہیں ہوا، پبلک نہیں ہوا، کہ بزور کوئی کابل داخل نہیں ہوگا آئندہ کے لیے، نہ کوئی امریکی، نہ طالبان، نہ کوئی اور گروہ۔ تو ایک تو یہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے مستقبل میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال، بخاری صاحب نے تو کہا کہ شاید یہ ڈیمانڈ کرے ان سے، اور ممکن ہے کہ ڈیمانڈ کرے، میرا نہیں خیال کہ امریکیوں کے یا غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد وہ ایئر سٹرائک میں اپنے آپ کو انوالو کرے۔ یہ ضرور ہے کہ افغان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس وقت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کی، بلکہ اس کی ملٹری 3.5 لاکھ فوج ہے، 3.5 لاکھ فوج اور پولیس ہے، اس کو اگر آپ پاکستانی فوج سے کمپیئر کریں تو وہ اگر ہماری 22 کروڑ آبادی ہے تقریباً، ان کی آبادی 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو اگر پاپولیشن سے کرے تو پھر تو ان کی فوج پاکستان سے زیادہ ہے اگر پاکستان کے پاپولیشن سے کرے۔ لیکن جس طریقے سے وہ طالبان کو اضلاع چھوڑ رہے ہیں اور اکثر سے بغیر جنگ کے وہ نکل گئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بیان دیتے کہ ایک اسٹریٹجی تھی وار کی، فائٹنگ کی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ وہاں ایک خطرناک ٹرینڈ بن رہا ہے افغانستان میں، کہ جہاں چونکہ یہ اقوام متحدہ میں خود ابھی جو 2-3 دن پہلے جب بریفنگ تھی تو کہا گیا کہ 1 مئی سے لے کر اس دن تک، یعنی شاید جون 22 کو تھی غالباً، کہ 50 سے زائد، یعنی یونائٹڈ نیشن میں ان کی جو نمائندہ ہے افغانستان کے لیے، ان کے الفاظ ہیں، طالبان تو کہتے ہیں ہم نے زیادہ لیے ہیں، وہ تو کافی 99 کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال ہو تو اب یہ جو وہاں ٹرینڈ بن رہا ہے، وہاں پر اب لوگ اٹھ گئے ہیں حکومت کے بیکنگ سے۔ آج بھی وہاں پر مظاہرے ہوئے، پکتیا میں ہوئے ہیں، 2 دن پہلے مزار شریف میں مسلح لوگوں نے مارچ کیا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ اگر سلسلہ بنا تو یہ تو جو خانہ جنگی والی بات خدشات ہوتے تھے، یہ تو پھر اس کی طرف افغانستان چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، وقفے کا ایک ٹائم ہو گیا جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم افغانستان کی صورتحال اور افغان صدر کے دورہ امریکہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کامران صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو بھارتی وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور یہ بات بھی کل رپورٹ ہوئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ پریشرز ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائیں بھارت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، تو کیا امریکی حکام کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے، اور جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان انگیجمنٹ ہے، آیا کہ اس میں یہ معاملہ زیر غور ہے، اس میں ڈسکشن میں ہے کہ کشمیر کو ان چیزوں سے لنک کیا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ شروع کرائی جائے، اور 5 اگست کے جو معاملات ہیں اس میں سے کچھ معاملات کو وڈرا کیا جائے؟ جی دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی جو کشمیری جو لیڈرشپ ہے بھارت کے اندر، جو کشمیری مسلمان لیڈرشپ ہے، ان سے جو گفت و شنید ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ ہوا تھا اگست 2019 میں، جب کہ وہ انہوں نے انیکسیشن کر لی تھی کشمیر کی، اور اس کو پھر جو ہے وہ بائیفرکیٹ کر دیا 2 علاقوں کے اندر، 2 یونین ٹیریٹریز کے اندر۔ اس کے بعد حالات مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کچھ نارملائز ہوئے ہیں، ان دا سینس کہ بھارت کی حکومت کو بھی جو ہے تھوڑا کانفیڈنس آیا ہے کہ سچویشن قابو میں ہے، اور وہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ بات چیت کرنے سے جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے جو ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے
وہ بھارت کی کو یہ بھی ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، لیکن جب کرائسس ہوتا ہے، کرائسس کے دوران جو ہے آپ ڈیلے کرتے ہیں بات چیت کو، تاکہ آپ جو زمینی حقائق ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جو نا حق میں. تو میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ میچور ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے. یہ تو اندرونی جو ہے پرسپیکٹو ہے. لیکن دیکھیں امریکہ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں اس نے کبھی کسی کو خاص دلچسپی نہیں دکھائی. کبھی بھی امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی براہ راست یا خود سے از خود جو ہے کوئی اقدام نہیں لیا گیا، کوئی بیان نہیں آیا. یہ ہمیشہ جب بھی امریکہ کی جانب سے کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ معاملات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. اور جب پاکستانی حکام جو ہیں وہ اپنے امریکی ہم منصبوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ جو ہے ہم سے فلاں جو ہے چیز چاہتے ہیں، ہمیں بھی آپ سے جو ہے تعاون چاہیے کشمیر کو لے کے، تو پھر اس وقت تھوڑی بہت کوئی بات چیت ہوتی ہے، زیادہ تر بیک چینل میں ہوتی ہے. کبھی کبھی جو ہے ہم نے دیکھا جیسے کہ جو ہے صدر ٹرمپ نے وہ بیان دے دیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے سیریس تھے کتنے نہیں تھے وہ تو ہمیں پتہ ہی چل گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ کا جو پورا فوکس ہے اس خطے کو لے کے وہ افغانستان سے انخلا سے جڑا ہوا ہے اور اس کا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ بیسنگ رائٹس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان نے کہا ہوگا لین دین کے اندر کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے عوام میں جو ہے نا یہ بے حد جو ہے نا غیر مقبول ہے یہ اقدام، اور اگر ہمیں یہ کرنا پڑے گا تو پھر ہمیں بھی تھوڑی بہت کچھ دیں تاکہ ہم پورے کے پورے ایسے نہ نظر آئیں کہ ہم نے جو ہے نا اسپیس سیڈ کر دیا اور آپ کی بات جوں کی تو مان لی ہے، آپ بھی کچھ ہماری بات مانیے. تو ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ بالکل جی بخاری صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کیا کہ افغانستان کی جہاں بات آئے گی تو پھر مذاکرات کشمیر کا ایشو بھی آئے گا. ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں اسد حسن صاحب، صحافی ہیں اور ان تمام معاملات کو خاص کر مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کی. جی اسد صاحب یہ بتائیں کہ امریکی حکام اس ساری صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں جب افغان صدر بھی وہاں موجود ہیں اور افغانستان میں طالبان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور گزشتہ چند دن کے دوران تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 60 کے قریب اضلاع پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور تاجکستان کی جو سرحد ہے اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو کیا توقع کیا کر رہے ہیں کہ افغان صدر اور جو ان کا دیگر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ امریکہ سے کس قسم کی ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ صدر اشرف غنی جو ہیں ان کے پاس امریکہ کے وڈرال سے پہلے یا مکمل وڈرال سے پہلے یہ ممکنہ طور پہ صدر بائیڈن کے ساتھ ان کی یہ آخری ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس سے زیادہ کچھ نیا ہونے کی یا نیا آنے کی توقع نہیں ہے، لیکن کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت سپیس ہے. کچھ کے خیال میں سلو ڈاؤن تو نہیں ہو سکتا ہے یہ پروسیس، لیکن امریکہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کریں یا ایسی یقین دہانیاں کرائیں جو بہت سالڈ ہوں اور جن سے یہ تاثر ملے کہ امریکہ افغانستان کو اکیلے چھوڑ کے افغانستان مکرم پہ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور امریکہ کی وابستگی افغانستان کے ساتھ اور کابل کے ساتھ رہے گی. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی ہو، پینٹاگان کے ترجمان ہوں، وہ بار بار پچھلے 2 مہینے میں جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے افغانستان سے وڈرال کا، وہ یہ باور کراتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کا تعلق رہے گا اور امریکہ مالی، معاشی، سفارتی اور تمام چینل سے افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا. خاص طور پہ پچھلے 20 سالوں میں وہاں پہ جمہوریت اور ڈیموکریسی ہو، بیسک ہیومن رائٹس ہوں، ویمن امپاورمنٹ ہو، اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو یکسر جو ہے وہ زائل ہو جائے. تو اس کی انگیجمنٹ رہے گی. امریکہ اور طالبان کے خلاف افغان حکومت کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھلے ملٹری آپریشن یا کمبیٹ آپریشن بند ہو رہا ہے، لیکن ایریل آپریشن میں، ایریل سٹرائکس میں جو کہ طالبان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور اس کے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہے، وہاں پہ امریکہ کسی نہ کسی حد تک انگیج رہے. اور یہ احساس بھی اپنی جگہ پہ انتظامیہ میں بھی موجود ہے اور تھنک ٹینکس کے اندر بھی کہ امریکہ کو جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں سے ابھی تک کوئی بڑی کامیابی یا کم از کم رپورٹ نہیں ہوئی ہے جس کے تحت ان کو وہاں پہ کوئی فضائی اڈے یا اپنے اسد صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. کامران بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، طاہر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ.
ناظرین آج کے لیے اتنا کافی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.